अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। सूरह ज़ुम्र मक्की सूरह है। इसमें कुल 75 आयात हैं। रुकू 8 है। मौजूदा तरतीब में इसका नंबर 39 और तरतीब नज़ूली में इसका नंबर 59 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से। ये साहिब इज़्ज़त व हिकमत खुदा की नाजिल की हुई किताब है। हमने आपकी तरफ इस किताब को हक़ के साथ नाजिल किया है, लिहाजा आप मुकम्मल इखलास के साथ खुदा की इबादत करें। आगाह हो जाओ कि खालिस बंदगी सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, और जिन लोगों ने उसके अलावा सरपरस्त बनाए हैं ये कहकर कि हम इनकी परस्तिश सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे, अल्लाह इनके दरमियान तमाम इख्तिलाफ़ी मसाइल में फ़ैसला कर देगा कि अल्लाह किसी भी झूठे नाशुक्री करने वाले को हिदायत नहीं देता है। वो अगर चाहता कि अपना फ़र्जंद बनाए तो अपनी मखलूक़ात में से जिसे चाहता उसका इंतखाब कर लेता। वो पाक व बेनियाज है और वही खुदाई यकता व कहार है। उसने आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया है। वो रात को दिन पर लपेट देता है और उसने आफ़ताब व महताब को ताबे बना दिया है। सब एक मुकर्ररा मुद्दत तक चलते रहेंगे। आगाह हो जाओ कि वो सब पर गालिब और बहुत बख्शने वाला है। उसने तुम सबको एक ही नफ्स से पैदा किया है, फिर उसी से उसका जोड़ा करार दिया है और तुम्हारे लिए 8 किस्म के चौपाए नाजिल किए हैं। वो तुमको तुम्हारी माओं के शिकम में तख्लीक की मुख्तलिफ मंजिलों से गुजारता है और ये सब 3 तारीकियों में होता है। वही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसी के कब्ज़े में मुल्क है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। फिर तुम किधर फिरे जा रहे हो? अगर तुम काफिर भी हो जाओगे तो खुदा तुमसे बेनियाज है और वो अपने बंदों के लिए कुफ्र को पसंद नहीं करता। अगर तुम उसका शुक्रिया अदा करोगे तो वो इस बात को पसंद करता है और कोई शख्स दूसरे के गुनाहों का बोझ उठाने वाला नहीं है। इसके बाद तुम सब की बाज़गश्त तुम्हारे परवरदिगार की तरफ है। फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम दुनिया में क्या कर रहे थे। वो दिलों के छुपे हुए राजों से भी बाखबर है। और जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो पूरी तवज्जो के साथ परवरदिगार को आवाज़ देता है। फिर जब वो उसे कोई नेमत दे देता है तो जिस बात के लिए उसको पुकार रहा था उसे यकसर नज़रअंदाज कर देता है और खुदा के लिए मिसल करार देता है ताकि उसके रास्ते से बहका सके। तो आप कह दीजिए कि थोड़े दिनों अपने कुफ्र में ऐश कर लो, इसके बाद तो तुम यकीनन जहन्नुम वालों में से हो। क्या उस शख्स जो रात की घड़ियों में सजदा और क़याम की हालत में खुदा की इबादत करता है और आखिरत का खौफ रखता है और अपने परवरदिगार की रहमत का उम्मीदवार है, कह दीजिए कि क्या वो लोग जो जानते हैं कि उनके बराबर हो जाएंगे जो नहीं जानते? इस बात से नसीहत सिर्फ साहिबाने अक्ल ही हासिल करते हैं। कह दीजिए कि ऐ मेरे ईमानदार बंदो, अपने परवरदिगार से डरो। जो लोग इस दारे दुनिया में नेकी करते हैं उनके लिए नेकी है और अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। बस सब्र करने वाले ही वो हैं जिनको बेहिसाब अजर दिया जाता है। कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इखलास इबादत के साथ अल्लाह की इबादत करूं, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला इबादत गुजार बन जाऊं। कह दीजिए कि मैं गुनाह करूं तो मुझे सख्त दिन के अजाब का खौफ है। कह दीजिए कि मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूँ और अपनी इबादत में मुखलिस हूँ। अब तुम जिसकी चाहो इबादत करो। कह दीजिए कि हकीकी खसारे वाले वही हैं जिन्होंने अपने नफ्स और अपने अहल को क़यामत के दिन घाटे में रखा। आगाह हो जाओ, यही खुला हुआ खसारा है। इनके लिए ऊपर से जहन्नुम की आग के ओढ़ने होंगे और नीचे से बिछोने होंगे। यही वो बात है जिससे खुदा अपने बंदों को डराता है। तो ऐ मेरे बंदो, मुझसे डरो। और जिन लोगों ने ज़ालिमों से अलहदगी इख्तियार की कि उनकी इबादत न करें और खुदा की तरफ मुतवज्जे हो गए, उनके लिए हमारी तरफ से बशारत है। लिहाजा पैगंबर, आप मेरे बंदों को बशारत दे दीजिए। जो बातों को सुनते हैं और जो बात अच्छी होती है उसका इत्तिबा करते हैं, यही वो लोग हैं जिन्हें खुदा ने हिदायत दी है और यही वो लोग हैं जो साहिबाने अक्ल हैं। क्या जिस शख्स के लिए आज़ाब मुक़द्दर हो चुका है उसे रिहाई बख्श सकते हो? क्या वो शख्स जो आग के अंदर है उसे पकड़ कर बाहर ला सकोगे? अलबत्ता जिन लोगों ने
اپنے پروردگار کا خوف پیدا کیا، ان کے لیے بہشت کے بالا خانے ہیں جن کے اوپر پھر بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ خدا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تلاوت کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ زمر کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کا شرف عطا کرے گا اور اتنی عزت دے گا کہ جو بھی اسے دیکھے گا وہ اس سے خوف زدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو دوزخ پر حرام قرار دے گا اور جنت میں اس کے لیے 1000 شہر تعمیر کرے گا۔ ہر شہر میں 1000 محلات ہوں گے اور ہر محل میں 100 حوریں ہوں گی۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ زمر کی تلاوت کرے گا خدا اپنی رحمت سے اس کی امید منقطع نہیں کرے گا اور ان لوگوں کا اجر اسے عطا کرے گا جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ زمر کی تلاوت کرے گا تو تمام نبی اور صدیق اس پر درود پڑھیں گے اور اس کے لیے استغفار کریں گے۔ پھر فرمایا جو اس سورے کو لکھے گا اور گلے کا تعویذ بنائے گا تو جو بھی اس کے گھر میں داخل ہوگا اور باہر جائے گا تو اس کا ذکر خیر ہی سے کرے گا، اس کا شکریہ ادا کرے گا اور اللہ کا لطف اس کے شامل حال رہے گا۔ جو کوئی چاہے عزت دوبارہ حاصل ہو تو ہر روز 7 بار سورہ زمر کی تلاوت کرے، خدا سے دعا کرے، دعا ضرور مستجاب ہوگی انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ زمر کی تلاوت کرے گا حق تعالیٰ اس کو نا امید نہیں کرے گا اور اس کو اہل خوف کے ثواب کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورے کے مضامین: نمبر 1، مشرکین کی اپنی بت پرستی کے لیے یہ توجیہ کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں۔ نمبر 2، انسانوں کی 3 تاریکیوں کے اندر درجہ بدرجہ تخلیق۔ نمبر 3، کوئی دوسرے کا بار نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 4، عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں۔ نمبر 5، صبر کرنے والوں کے لیے اجر بے حساب ہے۔ نمبر 6، سب کی سننا چاہیے اور اس میں جو بہتر ہو اسے قبول کرنا چاہیے۔ نمبر 7، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کہ آپ کو بھی سب کی طرح موت سے دوچار ہونا ہے۔ نمبر 8، وفات بصورت موت اور بصورت خواب۔ نمبر 9، گناہ گاروں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تفسیر: یہ سورہ مکی سورہ ہے سوائے آیت نمبر 52، 53 اور 54 کے۔ یہ آیات مدنی ہیں۔ یہ سورہ سبا کے بعد نازل ہوا۔ زمر زمرہ کی جمع ہے جس کے معنی گروہ کے ہیں۔ چونکہ اس سورے میں اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کے لیے کہا گیا ہے کہ بصورت زمر یعنی گروہ در گروہ اپنے ٹھکانوں کی طرف جائیں گے، اس لیے اس سورے کا نام سورہ زمر ہوا۔ زمر کے معنی ہیں دا کراؤڈس، دا ٹروپس، اور اس سورے کو سورہ غرف بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تبلیغ کو قوت حاصل ہوئی اور کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو گئے۔ کفار قریش نے آپس میں اتفاق کیا کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کو آزار اور تکالیف پہنچائی جائیں، شاید وہ دین اسلام سے پلٹ آئیں۔ یہ مشورہ کر کے ہر قبیلے کے لوگ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو اذیتیں دینے پر آمادہ ہوئے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی خدا کی جانب سے کافروں کے ساتھ جہاد پر مامور نہیں ہوئے تھے، یعنی حکم جہاد ابھی نہیں آیا تھا۔ بعثت کے 5ویں سال خدا کے حکم سے مسلمانوں کے گروہ کو حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا کہ حبشی کا بادشاہ جس کو نجاشی کہتے ہیں اس کا نام اسہمہ ہے اور وہ نیک صالح بادشاہ ہے۔ وہ نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم پر راضی ہوتا ہے۔ اس کے پاس چلے جاؤ اور اس کی پناہ میں رہو یہاں تک کہ خداوند کریم مسلمانوں کو کشائش بخشے۔ اس ہجرت میں جو مصلحتیں تھیں وہ نجاشی اور اہل حبشہ کے اسلام کا سبب بنی اور اس کا اسلام لانا مسلمانوں کی قوت کا باعث ہوا۔ اس سورہ مبارکہ سے محسوس ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ نے
اسلام کی تبلیغ سے روکنے کے لیے آپ پر زور دیا کہ آپ اعلان توحید سے باز آ جائیں، اور انہوں نے آپ کو اپنے دیوی دیوتاؤں کے غضب سے بھی ڈرایا۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا۔ اس سورہ میں تاکید کی گئی ہے کہ آپ اپنے دین کو خالص خدا کے لیے اپنائیں اور مشرکین کے دیوی دیوتاؤں کو خاطر میں نہ لائیں، اور مشرکین پر واضح کر دیں کہ آپ کو اعلان توحید اور اخلاص دین کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات میں اتنا تسلسل پایا جاتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورہ ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوا۔ یہ صاحب عزت و حکمت خدا کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ آیت نمبر 1: ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لہٰذا آپ مکمل اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کریں۔ آیت نمبر 2: آگاہ ہو جائیں کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا حاکم و سرپرست بنایا ہے، وہ یہ کہہ کر ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین عرب سے مباحثہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں، اور جب ہم ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں تو اس سے وہ نیک لوگ خوش ہوتے ہیں، اور ان کی خوشی کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جو ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہو، کیا یہ تمہاری پوجا کو دیکھ سکتی ہیں یا تمہاری التجاؤں کو سنتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، ان مورتیوں نے تمہیں پیدا کیا ہے یا تم نے ان مورتیوں کو اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بت ہمارے ہی تراشے ہوئے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی عبادت خدا کے تقرب کا ذریعہ تب بنتی اگر خدا نے تمہیں ان کی عبادت کا حکم دیا ہوتا۔ اس نے تو تمہیں اس کا حکم ہی نہیں دیا، اور یہ بات کتنی جہالت آمیز اور بے وقوفانہ ہے کہ بنانے والے خود اپنی بنائی ہوئی چیز کی پوجا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اپنے معبودوں سمیت حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے ان کی عبادت کیوں کی؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے ان کی عبادت اس لیے کی تھی کہ اس طریقے سے تیرا تقرب نصیب ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دے گا کہ ان مشرکین کو اور ان کے معبودوں کو دوزخ میں ڈال دو، البتہ جن کے لیے منع کر دوں انہیں دوزخ میں نہ ڈالنا، کیونکہ مشرکین کے کئی گروہ ایسے بھی تھے جو اجرام فلکی یعنی سورج، چاند اور دیگر ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ اس میں اجرام فلکی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے اللہ فرمائے گا کہ ان کا کوئی قصور نہیں، انہیں آگ میں مت ڈالو۔ بعض لوگ اس قول مشرکین کا سہارا لے کر وسیلے کا انکار کرتے ہیں اور وسیلے کو شرک قرار دیتے ہیں، جبکہ خدا نے مشرکوں کے اس قول کی خود مذمت کی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جن کو خدا نے نہیں بنایا بلکہ انہوں نے خود بنایا ہے، اسی کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ نہ اہل کو اور خود اپنے بنائے ہوئے کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دینا جرم ہے، لیکن جن کو خدا نے وسیلہ قرار دیا ہے ان کو وسیلہ قرار دینا شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے اور حکم خداوندی کی اطاعت ہے، کیونکہ خدا نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، بنانے کا نہیں، اور وہ پاک ہے، وہ واحد و قہار اللہ ہے۔ آیت نمبر 4: روز جمل ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اللہ کو واحد مانتے ہیں۔ جب لوگوں نے اس کا یہ سوال سنا تو اس پر ٹوٹ پڑے اور کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ امیر المومنین کس پریشانی میں مبتلا ہیں؟ اس وقت تمہیں بے موقع سوال سوجھا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہو، جو کچھ یہ اعرابی پوچھنا چاہتا ہے وہی تو چیز سمجھانے کے لیے ہم اس جنگ میں شامل ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ واحد ہے تو اس کے 4 مفہوم ہوتے ہیں۔ اس کے 2 مفہوم اللہ کے لیے جائز نہیں ہیں اور 2 مفہوم اس کی ذات کے عین مطابق ہیں۔ جو 2 مفہوم اس کے شایان شان نہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1، کوئی شخص کہے کہ اللہ واحد ہے اور واحد سے وہ اعداد میں سے پہلا عدد مراد لے رہا ہو، تو یہ مفہوم
خدا کی شان سے متصادم ہے، کیونکہ گنتی میں ایک کو واحد کہتے ہیں، پھر اس کے بعد دو کا ہندسہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کو تین میں سے تیسرا کہا، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس کا عقیدہ رکھا تھا، خدا نے انہیں کافر قرار دیا۔